बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आज नैब की तरफ से वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल सामने आया। नैब के तर्जुमान ने वज़ीर आज़म की वार्निंग को राय भी करार दिया, इस राय को काबिल एहतराम भी कहा और यह भी तस्लीम किया कि नैब में कबाहतें मौजूद हैं, लेकिन ये विरसे में मिली हैं और इनके हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नैब ने एतराफ किया कि हुकूमत की अदम मदाखलत की पॉलिसी की वजह से नैब एक आजाद इदारा है और वज़ीर आज़म की तजावीज़ की रोशनी में एहतसाब के अमल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। नैब की तरफ से इस वजाहत के बाद यह बहस खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से इस वजाहत ने नई बहसें छेड़ दी। बस आवाम का कहना है कि नैब ने 2015 में कुल 120 केसेस की इंक्वायरीज मुकम्मल की। इनमें छोटे सरकारी मुलाजमीन, ताजर और दीगर अफराद शामिल थे। ये कौन लोग थे? क्या इनमें कोई ईमानदार और मासूम सीनियर ब्यूरोक्रेट या कोई मासूम और ईमानदार सियासतदान था? अगर नहीं था तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मुल्क में सियासत और आला ब्यूरोक्रेसी करप्शन से मुकम्मल तौर पर पाक हो चुकी है। नैब ने 15 साल में कुल 2,80,000 शिकायत का अजाला किया, 264 अरब रुपए की रिकवरी की। अगर शिकायत का अजाला नहीं हो सका, अगर रिकवरी नहीं हो सकी, तो ये मेगा करप्शन के वो 150 केसेस थे जिनमें बड़े बड़े लीडरों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के नाम आते हैं। ये केस पिछले 18 वर्षों से जेर तफ्तीश हैं। अगर नैब 2,80,000 केसों का फैसला कर सकता है तो ये इन 150 फाइलों को क्यों नहीं खोलता? मसला आवाम का कहना है कि इस मुल्क में अगर कोई शख्स करप्शन के बाद एहतसाब से बचना चाहता है तो फिर इसे छोटा हाथ नहीं मारना चाहिए, इसे अरबों रुपए लूटने चाहिए, क्योंकि आपकी करप्शन जो बड़ी होती जाती है आप उतना ही कानून के दायरे से बाहर निकलते जाते हैं और आपको कोई इदारा हाथ नहीं लगाता। और मसला आवाम का कहना है कि नैब के इशू से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से दस्तों गिरबान थी, लेकिन जो ही ये इशू उठा आज खुर्शीद शाह ने भी वज़ीर आज़म की हमायत का ऐलान कर दिया। क्यों? शायद नैब दोनों के लिए एक जैसा खतरनाक इदारा है। ख़वातीन रात, क्या ये इशू खत्म हो गया है या फिर ये आगे भी चलेगा? हुकूमत नैब के लिए आला सतह का निगरान बोर्ड बनाना चाहती है। जब तक ये निगरान बोर्ड इजाजत नहीं देगा, नैब उस वक्त तक किसी सियासतदान और आला ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। हुकूमत इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के शोबे भी अलग अलग करना चाहती है। क्या यह मुमकिन है? और आज पीटीआई ने सिंध और पंजाब असेंबली में वज़ीर आज़म के बयान के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी। पीटीआई ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। क्या वज़ीर आज़म को अपने अल्फाज वापस ले लेने चाहिए? और नैब ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और इसहाक डार के खिलाफ जारी तहकीकात का फैसला अगले माह तक करना है। कहीं वज़ीर आज़म के बयान का ताल्लुक इन दोनों फैसलों से तो नहीं? हम आज के प्रोग्राम में ये सारे नुक्ते डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तारिक फजल चौधरी साहब, कैट के स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नदीम अफजल चंद साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। सलमान बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, एमकेएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कराची में हमारे साथ खुर्रम शेर जमान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा, आज आपने सिंध असेंबली में करारदाद पेश किया आपने, आपका ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म साहब को माफी मांग लेनी चाहिए और इन्होंने अपने इख्तियार से तजावज किया नैब के बारे में बात करके, आप ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म को वाकई माफी मांग लेनी चाहिए और क्यों मांग लेनी चाहिए? देखिए, असल में बात यह है कि इन्होंने जो है असर अंदाज करा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वज़ीर आज़म साहब के जो बयानात आए हैं कल नैब के ऊपर, उसकी बहुत ही सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं। और हम समझते हैं कि देखें, नैब जो है एक आज़ाद इदारा है, एक खुद मुख्तियार इदारा है, और जिस तरीके से आप उसको थ्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उसके ऊपर अहकामात अपने दे रहे हैं, तो ये आप क्या अपनी करप्शन को बचाने के लिए कर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि माशी दहशत गर्दी इतनी भर जाए कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दों के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाए। आप याद रखें कि ये जो माशी दहशत गर्दी है, इसी की वजूहत के बिना पे मुल्क के अंदर जो है ना दहशत गर्दी इतने खुलेआम चल रही है। तो हमारा मकसद ये है, हमारी ख्वाहिश है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से करप्शन के ऊपर जो केसेस हैं, करप्शन के ऊपर जो ऑपरेशन है, उसको रोका जाए। नवाज शरीफ साहब को अगर अपने केसेस के ऊपर कोई एतराज है, या शहबाज शरीफ साहब की केसेस के ऊपर कोई एतराज है, तो उसको जाएं, उसको किसी और अदालतों के अंदर जाके चैलेंज करें। और एक और सवाल कि अगर आपके मुतालबे पे वज़ीर आज़म माजरत नहीं करते तो उसके बाद आपका क्या लाहे अमल होगा?
دیکھیں معذرت نہیں کرتے تو ہمارا کیا لائے عمل ہوگا؟ ہمارا تو کام ہے عوام کو میسج دینا، عوام کو پیغام دینا، عوام کو یہ دکھانا. ویسے عوام بہت سمجھدار ہے. جب سے یہ میڈیا اتنی آزاد ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا عوام تو ہر چیز دیکھ رہی ہے، میڈیا ہر چیز دکھا رہا ہے کس طریقے سے ملک کے اندر کرپشن چل رہی ہے، کس طریقے سے صوبے سندھ کے اندر ہو رہا ہے. کہ دونوں سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ نہ نیب کارروائی کرے. طارق فیض چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ گریوینسز ہیں اور ان کو بڑا دکھ ہوا، ان کو ظاہر ہے آپ کو اسٹیٹمنٹ اس قسم کی نہیں دینی چاہیے تھی. پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد آج انہوں نے جمع کروا دی، سندھ اسمبلی میں بھی کروا دی. تو وزیر اعظم صاحب اپنے رویے پہ معذرت کیوں نہیں کر لیتے قوم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وزیر اعظم صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ جو بہت بڑی لگی اور بڑا ان کے اندر جو جذبہ اب الوطنی ہے وہ بڑا ایک اود کر سامنے آیا ہے جو بڑا قابل ستائش ہے. میں حیران ہوں کہ جب ایک اسٹیٹمنٹ اگر احتساب کے ادارے کے حوالے سے پرائم منسٹر کے سامنے آئی ہے تو اتنی جو ہے وہ ان کی 6ٹی 7ویں 8ویں ساری حصیں جاگ گئی ہیں. تو وہ احتساب کا ادارہ جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق بے لاگ احتساب کرے گا کے پی کے میں، جب اس کی پاورز کو اکلپ کر رہے تھے اور اتنا اس کو انہوں نے معذور بنا دیا کہ جو اس کا چیئرمین ہے اسے استعفیٰ دینا پڑا، تو اس وقت ان کی جو غیرت ایمانی ہے یہ نہیں جاگی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، تو آپ بھی قرارداد دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی نہیں سنے نا جی، وہ ظاہر ہے انہیں قراردادوں شادوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ بہت اوپر کی چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ میں وزیر اعظم صاحب کی بیان کے حوالے سے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کا یہ بیان خالصتاً نیب کے حوالے سے نہیں ہے. اسے اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جتنے ادارے ہیں، مثال کے طور پہ جو احتساب ہے یا مثلا ایف آئی اے ہے، مثلا پولیس ہے، اس میں ہمیشہ یہ شکایات رہی ہیں کہ یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے رہے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں روز آپ کو انہوں نے ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر، عدالتوں کے اوپر صرف نیب کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے پاس قانونی آپشن بھی، ہم قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رائے ان کی صرف ایک نیب کے حوالے سے نہیں ہے، یہ باقی تمام اداروں کے لیے. چیئرمین نیب کی بات کی انہوں نے کہا چیئرمین نیب سے میری پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، میں اب بھی ان کو بتاتا ہوں کہ اپنے معاملات درست کر لیں، نہیں تو قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. نیب نے جس طرح ان کی اس بیان کو لیا ہے میں اس کو بھی تھوڑی بات کروں گا، لیکن پرائم منسٹر کے اس بیان کو بحیثیت ایک ڈائریکشن لینا چاہیے کہ نہ صرف نیب کے لیے بلکہ باقی اداروں کے لیے بھی یہ ڈائریکشن ہے کہ آپ اپنے آئینی حدود، قیود اور اختیارات کے اندر رہیں، ناجائز اختیارات کا استعمال نہ کریں. آپ دیکھیں نیب نے کس طرح لیا ہے اس کو. نیب نے کہا ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، عدم مداخلت حکومت کی ان کے اختیارات کے حوالے سے، ان کے معاملات کے حوالے سے اسے اپریشیٹ کیا اور یہ بھی کہا اسی پہ ایک نیا نقطہ آ رہا ہے سامنے. اس پہ یہ نیا نقطہ آ رہا ہے کہ اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ جب وہ صدر آصف علی زرداری صاحب دیتے تھے تو نیب کی طرف سے تو کبھی کوئی اس قسم کے معذرت نہیں ہے، معذر خوانا رویہ نہیں اختیار کیا گیا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی تجاویز کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور ہم اس کے مطابق معاملات کو درست کر لیں گے. تو ایک اس طرح کنٹروورسی ہے نا کہ جب آپ کی طرف سے آ جاتی ہے تو بڑے بڑے ادارے بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی وزیر اعظم صاحب کی ہم احترام کرتے ہیں اور قابل احترام ہے ہمارے لیے. جب پیپلز پارٹی کے بارے میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک دوسرا رویہ ہوتا ہے. ظاہر ہے آصف علی زرداری صاحب تو کبھی پرائم منسٹر نہیں رہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خود بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلے دور حکومت میں جو متنازع رہی ہیں، جن کے کرپشن کے اسکینڈلز رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے آپ کے بھی بہت ہے سر، ہماری اگلے مہینے فیصلہ ہونا کوئی کرپشن کے کوئی ایسے اسکینڈلز نہیں ہیں، کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں. اور اگر جن فیصلوں کی آپ بات کر رہے ہیں اگر ابھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر لیں. ماشاء اللہ دور کے بنے ہوئے مقدموں کو اگر مقدمہ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں آپ کو ساری تفصیلات دے دوں گا 1 منٹ کے اندر. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی رائیونڈ کی روڈ کیوں بنی، یعنی لاہور کی ساری سڑکیں بن جائیں لیکن جو سڑک وزیر اعظم کے گھر کو جاتی ہے وہ کچی رہے. بالکل ٹھیک، حماقت کی بات ہے. ندیم صاحب یہ فرمائیے کہ نیب میں دو قسم کے کیسز ہیں. ایک کیسز وہ ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے تیار کیے تھے اور دوسرے وہ کیسز ہیں جو فوج نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تیار کیے تھے. یہ فرمائیے کہ ان دونوں کیسز ایک جیسے ہیں یا فرق ہے ان دونوں؟ دیکھیں پہلے تو میں طارق چودھری صاحب بھائی ہمارے، ان کی حکومت خود ایک سکینڈل ہے. ان کا وجود اب آنا ہی ریگڈ الیکشن کے ذریعے، اس طرح ان کا سکینڈل کیا بنے گا، خود ایک سکینڈل ہے ان کی حکومت. رہ گئی بات، میں اب بھی میرا اس پہ بالکل پکا پختہ ایمان ہے کہ ان کا کوئی احتساب نہیں ہوگا، لاہور والوں کا احتساب نہیں ہوگا. یہ بھی کوئی ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ بھی کوئی ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ ابھی چند دنوں بعد آ جائے گی. وزیر اعظم کی احتساب ہوتا ہے بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر. احتساب اگر ان کا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں 0.5% بھی ہو نا، 0.5% بھی،
मुस्लिम लीग में जितने सियासतदान बैठे हैं, ये मैं एक ओपन आपको स्टोरी देके जा रहा हूँ। पुराने मैं आपके बारे में नहीं बोला, मैं आपके बारे में नहीं बोला, फिर आप भी नहीं बोल सकेंगे, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अच्छा, मैं नहीं बोला आपके, मैं नहीं बोला। बात यह है कि आप जो 85 में मुस्लिम लीगी सियासतदान थे, चैलेंज करता हूं पूरे पंजाब में हर जिले में चले जाए, कोई ठेरिए वाला था, कोई थड़िए वाला था, कोई गटेरियों वाला था, और आज बिजनेस एम्पायर, ये कौन सी गिदड़ सिंगी है इनके पास, और ईमानदार के ईमानदार है। हबीब जालिब भी ये सुनाते हैं, आयात भी ये पढ़ते हैं, अहदीस भी ये, हजरत उमर की मिसालें भी देते हैं, और ईमानदार के ईमानदार है। और जिसके पास साइकिल नहीं था, आज वो जहाज अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। आपके और डायरेक्ट से ना खरीदे तो ना खरीदे, नहीं, वो खरीदे भी हुए हैं, खरीद सकता है वैसे। अब ये मुझे, बेशक आप लाहौर से शुरू हो जाए, लिए डीजी खान तक चले जाए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तहसील कमेटियां, अब रह गया, अब ये पंजाब में आया है। लेकिन सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी गरीब नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के लोग, चंद लोग होंगे जिन्होंने करप्शन की होगी, मैं नहीं कहता कि नहीं है, होंगे, लेकिन मेजॉरिटी देख लें, मेजॉरिटी करप्ट नहीं है। यहां मेजॉरिटी करप्ट है, ईमानदार थोड़े आपको मिलेंगे। ये मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, आपका चैलेंज आ गया। मैं सलमान बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि अच्छा, मैं ये कहते हैं ना जी, अब देखें सस्ती रोटी स्कीम कहां गई, अरबों रुपया लगा, लोगों को फायदा, मंडी मवेशियां, पंजाब का टैक्स छोटे तहसीलों का, जिलों का खत्म किया गया, वो किस मकसद के लिए? करोड़ों रुपया तहसीलों का टैक्स इकट्ठा होता था, जिम्मेदार अपनी जाके बेचते थे, वो कहां गया? शुगर मिलों को जो सब्सिडी दी गई, वो किस मद में दी गई? कभी किसी ने इंक्वायरी की है कि चीनी का रेट और गन्ने का रेट किस रेशो से रखा जाता है? और ये करप्शन किस साइड, इनके एसआरओ की करप्शन है। मक्की आती है तो एसआरओ जारी हो जाता है, मक्की चली जाती है तो एसआरओ चल जाता है। अब देखें, ये तो मैं कहता हूं, ये तो कहा जाता है कि ये करप्शन नहीं है, ये तो आवाम की खिदमत की जा रही है। तो देखिए, सस्ती रोटी है, आवाम को फायदा हो रहा है उसमें। नहीं, सस्ती रोटी कामयाब होती तो चलती ना, अरबों रुपया डबो दिया है। सलमान बलोच साहब, ये फरमाइएगा, जिला काउंसिल का रायवेंट पे हमें इतराज कोई नहीं है। अगर एक घर की तरफ सड़क जाए तो खुद अमीर आदमी थे, अपने जेब से भी बना सकते थे ना। सरकारी वसाइल से आप इतनी बड़ी रोड अपने फार्म हाउस की बना दे। और अभी मैं भाई को एक और चैलेंज करता हूं, ये मीडिया सेल से पिछले 5-7 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स जरा रायवेंट फार्म का मंगवा लें, कितना पे हुआ है। बात कर रहे हैं ना सलमान बलोच साहब, ये फरमाइए, क्या लाहौर में रावी सुख चैन है? क्या इस मुल्क में बड़े लोगों का एहतसाब कभी हो सकेगा? वो पीपल्स पार्टी के लोग हों जो करप्शन में, जिनके खिलाफ केसेस बने, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, साथियों को और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें चौधरी साहब, कल मियाँ साहब ने जो बहस का आगाज़ किया है, अंदरून खाना बंद कमरों में तो ये दास्तानें आम थी कि निजी महफिलों में ये मामलात उठाए जा रहे थे। और मैं आपको जुलाई 2015 याद दिलाऊं, जिसमें नेब ने एक लिस्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट में, मेगा करप्शन, जिसमें बड़े बड़े ताकतवर लोगों के नाम पहली दफा इस चेयरमैन नेब ने हिम्मत की कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। और उसमें हाजिर सर्विस प्राइम मिनिस्टर, हाजिर सर्विस चीफ मिनिस्टर पंजाब, और भी बड़े बड़े जमा के नाम उसमें शामिल हैं। और आज चेयरमैन नेब का वाइस वर्सा बयान आ गया, मतलब पीएम वर्सेस चेयरमैन नेब, कि जी हम आपके ख्यालात की कदर करते हैं, लेकिन काम वही करेंगे जो हमें आईन पाकिस्तान कहता है, जो कानून पाकिस्तान कहता है। उन्होंने एक वाज़ा पैगाम दे दिया कि हम आपसे वो नहीं होंगे। इसके अलावा आपने कहा कभी हो सकता है, देखें ताकतवर का एहतसाब यहां पर कैसे हो सकता है? यही जो नेब का कानून है, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने आर्टिकल 277 के तहत बनाया, उसमें भी 277AA का इजाफा कर दिया गया। उसमें एक शीक है जावेद चौधरी साहब, अगर मैं कानूनी बात करूं, प्ली बार्गेन की, मतलब ये आपने खुला लाइसेंस दे दिया है किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी पॉलिटिशियन को, कि आप करप्शन करें। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 अरब रुपए कमाए करप्शन के, आप 60% पे प्ली बार्गेन कर लीजिए, उसमें आप खजाने को भी दे दीजिए और नेब के अफसरान को भी दे दीजिए, जब तक ये प्ली बार्गेनिंग की शिक एबोलिश नहीं होगी। एनआरओ याद है? आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल याद है। इससे सबसे ज्यादा फायदा एमकेएम ने उठाया। सर देखिए, मैं अभी करप्शन की बात कर रहा हूं, अगर मैं चैलेंज करता हूं, वो केसेस भी शामिल चौधरी साहब नैब के थे, जो नैब से रिलेटेड। मैं बिल्कुल आता हूं, आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन अभी मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहता। मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई भी शख्स, चाहे हुकूमती चाहे अपोजिशन, एमक्यूएम का कोई भी लीडर या रहनुमा या किसी भी के खिलाफ कोई करप्शन का केस माफ कराने का कोई भी सबूत लिया है,
تو میں اپنے سیٹ سے استعفیٰ دے دوں گا. ہاں میں اس پہ آتا ہوں جو آپ نے کہا. ایک نقطہ میں واپس آؤں گا. میں خرم سر میں آپ کی طرف خرم سے لے لیجیے گا. کراچی کے رہنے والے ہیں نا, انہوں نے ابھی جواب دینا ہے کہ ایک اجازت دے دیں. خرم شیر زمان صاحب نے پی ٹی آئی نے آج قراردادیں پیش کر دی. ابھی انہوں نے احتساب قانون بنایا تھا کے پی کے میں, جس کے تحت جنرل حامد صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا. انہوں نے ان کے وزیر آفریدی کو پکڑا. اب جب تانے بانے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی طرف جانے لگے, وزراء کی طرف جانے لگے, اچانک یاد آ گیا کہ یہ تو اپنے ہی گلے پڑ رہا ہے. انہوں نے اس میں 24 ترامیم کر دی, اور 4 ترامیم تو ایسی کی ہیں جس میں یہ کہا ہے کہ ایم این اے دیکھیں وہ قابل مذمت ہے اور اس کی مذمت مسلسل کی جا رہی ہے, اور یہ ان کی غلطی ہے, اس کی مذمت کی جا رہی ہے. آئینہ دکھانا ضروری ہے کہ دو رخی نہیں چلے گی. ایک طرف تو آپ کے پی کے میں لازمی سروس ایکٹ نافذ کرتے ہیں اور وفاقی سطح پہ آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ایک طرف آپ نیب کے پرائم منسٹر کے بیان کے خلاف جو ہے وہ قرارداد لاتے ہیں, ایک طرف خود وہی کام کر رہے ہیں. تمام اراکین پارلیمنٹ کو استثنا دے دیا گیا, تمام بیوروکریٹ کو, کہ آپ کسی رکن پارلیمنٹ کو وداؤٹ اسمبلی اسپیکر, قومی اسمبلی, سینٹ چیئرمین, صوبہ اسمبلی اسپیکر کے بغیر اریسٹ نہیں کر سکتے, اور چیف سیکرٹری. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا آئین پاکستان ہے, ہمارا قانون پاکستان ہے, سی آر پی سی ہے, پی پی سی ہے, اس میں جب اراکین پارلیمنٹ کو کسی کرمنل کیس میں گرفتاری کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ اپنے احتساب کمیشن میں کے پی کے اراکین پارلیمنٹ کو مقدس گائے کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں اپنے ہی کلاس پہ جواب دیجئے. 2 چیلنج ہے. ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کے ایم کے کسی ورکر کے اوپر, کسی لیڈر کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ہو تو یہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے. دوسرا سر, یہ ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کس قسم کی دو رخی ہے, دو عملی ہے کہ آپ اپنے جو احتساب کمیشن کے چیئرمین ہے یا سربراہ ہیں ان کو تو فارغ کر دیتے ہیں, وہ تو مستعفی ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں, لیکن ساتھ ہی آپ قرارداد پاس جمع کروا دیتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف. تو یہ سر کیوں تضاد کیوں آپ میں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ان کی ایک بات کا جواب دوں. سب سے پہلے تو آج ایم کیو ایم یہ جواب دے کہ کراچی شہر کے اندر انہوں نے آج جو خوف و ہراس پیدا کیا ہے, عوام کو ایک میسج دیا ہے کہ ایشو ڈائیورٹ کر رہے ہیں سر. وہ جو ان کا سوال ہے سر, راشن ان کی طرف آئیں گے سر. ایشو ڈائیورٹ نہ کریں خرم صاحب. اگر وہ کرپشن کی ہے بات تو بتائیں نا سر, یہ تو استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے کسی سینیٹر, کسی ایم این اے, کسی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اس بیان پہ مذمت کرتا ہوں کہ پورے شہر کے اندر انہوں نے خوف و ہراس پیدا کی ہے. دوسری بات ہے کہ یہ تو وہ سیاسی جماعت ہے جس کے اپنے لیڈر نے کہا کہ ہمارے لوگ چائنا کٹنگ کے اندر ملوث ہیں, ہمارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں, ہمارے لوگ یہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں, یہاں پہ لوٹ مار لگی ہوئی ہے, یہاں پہ عوام کو یہ سب نہیں کر رہے ہیں. یہ تو وہ سیاسی جماعت ہے کہ جس کا اپنا لیڈر ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے. آپ کے پاس بے شمار ایسی اسپیچیں پڑھی ہوں گی الطاف بھائی کی کہ جنہوں نے یہ کہا ہے, اور یہ فیس بھی کریں کافی سارے. اب یہ این آر او کے اندر این آر او کے اوپر ان کے پر کتنے کیسز ہیں, ان سے یہ پوچھیں کہ بابر غوری صاحب کراچی سے کیوں بھاگے ہوئے ہیں, ان کے اوپر کتنی جے آئی ٹیز ہیں. اگر وہ آپ شروع کریں گے تو یہ شرمندگی سے ٹی وی کے اوپر نہیں بیٹھ سکیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جناب کوئی قتل و غارت کے کیسز نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لوگوں کو زندہ جلانے کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہے. اب وہ ثابت ہوئے نہیں ہوئے وہ الگ بات ہے. منی لانڈرنگ اچھا کے پی کے کی احتساب کے اوپر آ جاتے ہیں. کے پی کے نے جو احتساب کچھ بھی نہیں ہے, وہ جناب وہ ایک ادارہ ہے, ہم لوگوں کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں. میں بالکل مذمت کرتا ہوں اس بات کی کہ دیکھیں کہ اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا اجازت لینی ہوگی. اجازت کی بات نہیں ہے, چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر کو انفارم کرنا ہوگا, لیکن میں اس کی بھی پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. انفارم کرنا کیا ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے. انفارم کرنے کے لیے تو میڈیا کافی ہے نا, وہ آپ کو بتا دے گا کہ پکڑا گیا. سر ایک چھوٹی سی بریک کو بریک آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک ایلیگیشن ہے, بڑا پرانا کیس ہے میاں نواز شریف پہ اور میاں شہباز شریف صاحب پہ کہ انہوں نے رائے ونڈ میں سڑک بنائی تھی اپنے فارم ہاؤس تک. جب آپ کے پاس اتنا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا تو آپ کو سرکاری اختیارات استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے, سرکاری فنڈز استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے, خود بنا لیتے. دوسرا گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی روڈ بنائی جاتی جو خاص ایک پبلک روڈ سے اپنے گھر کی روڈ ہوتی تو یقیناً وہ روڈ اپنے خرچے سے بنائی جاتی ہے, اور رائے ونڈ فارم کے اندر جو روڈیں ہیں
وہ ساری کی ساری پرائم منسٹر کے اپنے خرچے سے بنی ہوئی ہیں. کوئی یہ کہہ دے, آج ثابت کر دے کہ کوئی ایک اینٹ بھی, اور اکثر روڈیں وہ اینٹوں کی بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ کوئی سرکاری خرچے سے لگائی گئی ہے. سب سے زیادہ مستفید ہونے والے لوگ وہاں پہ وہ ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں حج کے بعد جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے وہ پاکستان میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے, اور وہ رائیون روڈ کے اوپر سے سارے لوگ جاتے ہیں. سب سے زیادہ وہ مستفید اس روڈ سے گزر کے جاتے ہیں. جی بالکل. وزیر اعظم صاحب کی جو روڈ سے گزر کے نہیں جاتے. میں رائیون روڈ کی بات کر رہا ہوں. رائیون روڈ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے, میں پوری روڈ کی بات کر رہا ہوں, جس کا پورا ایلیگیشن جس پہ لگایا گیا ہے. اس کے بعد وہاں پہ اب یونیورسٹیز بن چکی ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, ہاسپٹلز ہیں, اور وہاں پہ بہت رش ہے اس وقت. پرائم منسٹر صاحب تو اب وہاں سے بائی روڈ جانا بھی مشکل ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اور بات ذرا آپ دیکھیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو ماشاءاللہ لگتا ہے, 15 اکتوبر 1999 کو یہ ان کے خلاف ریفرنس بنتا ہے. تو کیا آج خود یہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ جنرل مشرف کے دور میں سب سے پہلا ریفرنس میاں نواز شریف کے خلاف جو 13 سازش کیس کے بعد سب سے پہلا بنا وہ یہ تھا؟ تو یہ تو سارے جنرل مشرف کے دور کے کیسز. سر یہ اگر آپ 1996 میں چلے جائیں نا پیچھے, تو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی, تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, تو یہ بات رحمان صاحب نے کمیشن بنا کے سارے کیسز محترمہ بینظیر بھٹو کے اور سر آپ نے بھی 2 مہینے انتظار نہیں کیا تھا. میں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو یہاں اس لیے کوٹ کروں گا کہ یہ ایک طرح کا اعتراف تھا, اور جب یہ سائن ہوا لندن میں تو محترمہ اور پرائم منسٹر صاحب کے بیچ میں یہ بات ہوئی کہ 80 اور 90 کی دہائی کی جو سیاست ہے اسے ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. تو ماضی میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں, اس کو اعتراف کرنے میں. یہ فرمائے ایک ندیم صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ 1985 کے بعد آپ لوگوں کے پاس کون سیاسی جادو کی چھڑی تھی کہ فوری طور پر جو شخص بھی آتا ہے آپ کے حلقے میں وہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے. گزارش یہ ہے جی کہ کسی بھی ایسے کاروبار سے جیسے انہوں نے استعمال کیا, کوئی گنڈیریاں بیچتا ہے, کوئی فلاں کرتا ہے, اس کا ترقی کرنا یا آگے آنا, ادھر میرا جملہ مکمل ہونے دیجیے گا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور انسان کو اپنا ماضی بھی یاد رکھنا چاہیے, چاہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنی ترقی کیوں نہ دیں, یہ تو جنرل بات ہے. لیکن اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو محنت کش تھے, جو کنڈکٹر تھے, جو ڈرائیور تھے, زندگی میں آگے آتے گئے, سن میں وہ ٹکٹیں بیچتے رہے, سارا کچھ. ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے نا. میں یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں, میں پرائم منسٹر کی, کر چکے ہیں میں پرائم منسٹر کی, میں نے تو کہا نا گڈیریوں سے لے کے سارا کچھ, میں پرائم منسٹر کی فیملی کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ کیا میں پاکستان کے وقت بھی وہ فیملی بزنس میں تھی. یہ چوتھی ان کی نسل ہے جو کاروبار کر رہی ہے. پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہے, کئی دفعہ الزام کو نہیں لگایا. نہیں, وہ آپ نے بات ہمارے والے سے نہیں, میں نے آپ کے اوپر بھی نہیں لگایا. میں نے جنرل یہ بات کی, میں نے آپ کے اوپر بھی نہیں لگایا الزام. اللہ کا شکر ہے, میں تو اپنے احساس کر رہا ہوں. آپ کیوں لگاتے رہتے ہیں لوگ, پریشان ہوتے ہیں, لگاتے رہتے ہیں لوگ. آپ ان کا چیلنج ہے سر, انہوں نے کہا 1985 سے لے کے آپ فیملی سے نکال دیں. جی بات ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتا ہوگا پنجاب. بات یہ ہے کہ ریسورسز اگر ان کی اضافہ کسی علم سے ہے, اگر اس کے پیچھے کوئی کرپشن ہے, لوگ سوال کرتے ہیں کیوں اٹھاتی ہے سر, دوسروں کو کیوں نہیں فائدہ ہوتا. کر رہا ہوں کہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. ہم تو ابھی پاکستان تحریک انصاف میں جو تمام لوٹے جمع ہو رہے ہیں, تھوڑا سا بیسٹی دروازے سے گزر کے جاتے ہیں اور وہاں پاک صاف ہو جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہماری جماعت میں بھی اگر کوئی بندے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ہونے دیں نا پھر, ہم نہیں روک رہے. آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیں گے آج مجھے احتساب کیسے ہو سکتا ہے. آج مجھے ایک پروگرام میں یہ پوچھا گیا کہ کیا جناب نیب میں کوئی ان کے اختیارات کے حوالے سے گورنمنٹ سرکلز کے اندر انہیں کلپ کرنے کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے. وہاں بھی میں نے کہا آپ کے پروگرام میں میں کہتا ہوں کہ ہمارے سرکلز میں نیب کے اختیارات کو کم کرنا یا اس کو ان میں کوئی کلپ کرنا انہیں بالکل کوئی بات نہیں ہو رہی. ہم تو ان اداروں کو فعال بنانا چاہتے ہیں. آج آپ دیکھیں انہوں نے کہا بیسیکلی صرف ادارے کو فعال بنانا چاہتے ہیں, اختیارات کم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کیوں, کس قسم کی فعالیت چاہتے ہیں؟ اگر تو فعال بنائیں گے سیف الرحمان کی طرح پھر تو زیادتی ہے. ریفارمز کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ریفارمز ہونی چاہیے. اداروں میں ریفارمز ہوتی ہے کہ نیب کو قابو کرنا ضروری ہے. دیکھیں نہیں, کس طرح قابو کرنا چاہتے ہیں؟ قابو کرنا اور بات ہے, ریفارمز اور چیز ہے. میں ریفارمز کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ریفارمز ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. شرفاء کی پگڑیاں نہیں اچھلنی چاہیے. سب کا احتساب, اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ. لیکن یہ اگر ان کو پہلے یاد آ جاتا تو آج ان کے اوپر یہ آج سوالیہ نشان نہ اٹھتا. اب پنجاب کی باری آئی ہے, ڈیمانڈ آئی ہے لوگوں کی, میڈیا میں اب لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے, تو اب یہ احتساب پنجاب کی طرف جا پنجاب اور اس کے بعد یہ ہم پنجاب میں احتساب کو ویلکم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں پنجاب میں اگر کوئی کرپشن ہے, میں ابھی تھوڑی ویلکم کیا سر, اوپر والی لاٹ کی بات کر رہا ہوں, چند خبریں نکلی ہیں اوپر والی لاٹ کی بات کر رہا ہوں. آئی مینس کو تھانوں میں کرپشن ہے یا اسکولوں میں ہے یا ان کو چھوڑیں, ذمہ داری ہے. ذمہ داری وہ بھی ہماری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نے ختم کر دی ہے, لیکن
تمام انٹرنیشنل سرویز کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں کمی ہوئی ہے ہمارے دور میں، اس میں کوئی دور ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وزراء یا بیوروکریٹس یا اس سطح کے اوپر اگر کرپشن ہے نیب کو بالکل کام کرنا چاہیے. اب پنجاب میں کوئی نہ کسی کی ایک سوال یہ فرمائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، اس سسٹم میں خرابی ہے، کوئی ہے خرابی؟ جتنے بھی یہ ادارے ہیں نیب سمیت، اسی کی بات میں اگر کروں تو ان کے جو آرڈیننس بنے ہیں، جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، انسانوں نے بنائے ہیں. خامیاں ہیں، آسمانی صحیفے تو نہیں ہے، ہمیشہ ان کی بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. ہیں یا نہیں بتا؟ دیکھیے آج ان کا جو اپنا بیان آیا ہے، نہیں ہے، آج ان کا اپنے بیان میں انہوں نے اعتراف کیا ہے. 2.5 سال سے آپ گرفتار ہوئے یا کچھ لوگوں کے لیے نوٹس جاری ہوئے تو ساتھ ہی آپ کو نظر آ گیا کہ یہ تو بڑی قباحتیں ہیں جی، بڑے اس میں خامی ہے، تو 2.5 سال پہلے ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ نے کوئی نوٹس ایسا نیا نہیں گیا. یہ کیس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1999 میں بتا دیتا ہوں جو گیا سن 2000 کا دوسرا کیس بنا ہوا ہے. قطعی طور پہ کوئی ایسی چیز اور نہیں 99 کے کیسز ہے. کوئی صاحب نیا نوٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ رانا میں شود والا نوٹس گیا ہے. جاوید صاحب میں ذرا ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کچھ نوٹس ٹائپنگ مشین. خورم صاحب رکیے گا، ابھی تو صرف ٹائپنگ مشین سے جھاڑ پونچھ ہوئی ہے. ٹائپسٹ بیٹھ پتہ نہیں ہمارے نوٹس ان کے ایڈریس پہ کیوں جا رہے ہیں، نہیں جو ہمیں نہیں مل رہے اور میرے بھائی کے پتے پہ جا رہے ہیں. بھائی ہمیں تو کوئی نوٹس نہیں ملے. تو سر انفارمیشن آپ کو سندھ کی انفارمیشن پوری ہے، اس طرح ان کو پنجاب کی انفارمیشن. میں پنجاب میں رہتا ہوں. میرے باپ نے بھی 85 میں الیکشن لڑا تھا. ہمارے 7 لوگ آئے تھے نا پہلی دفعہ اسمبلی میں دیکھتا ہوں. آج آپ جیسے لوگوں کو وہ ایسے ہی خرید سکتے ہیں. وہ ان سے پوچھنا تو چاہیے کہ بھائی آپ 85 میں آئے تھے تو آپ نے یہ دولت کیسے کما لی؟ بھائی کون انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ کون ان کو پوچھیں گے. وہ پہلے کاف لیگ میں چلے گئے تھے احتساب کے ڈر سے، اب احتساب کے ڈر سے واپس ڈیپوٹیشن پہ نون لیگ میں آ گئے. اس سے بڑی کرپشن کیا ہے؟ پارٹی لائلٹی جو چینج کرتا ہے کرپشن سے بچنے کے لیے اقتدار میں رہتا ہے. آپ پنجاب کی اٹھا کے ہر ضلع میں کاف لیگ آپ نے اٹھا کے صرف بچنے کے لیے جتنے ضلع ناظم تھے، تحصیل ناظم تھے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کرپٹ ہوتے ہیں تو آپ نے پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے آپ کو. جو اقتدار کی پارٹی اس کے ساتھ شامل ہو کے اپنے آپ کو بچا لے، اس میں شامل نہیں ہوگا وہ فارغ ہو جائے گا، اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. اگر کوئی فرد کرپشن سے بچنے کے لیے پارٹیاں بدلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باعث شرم بات ہے. سر 40 لوگ ہیں، الحمدللہ ہم دعوے 40 لوگ ہیں، 7 وزیر ہیں. دیکھیں دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ. نہیں آپ اس کو شامل کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں، میرے دادا مسلم لیگ میں تھے، میرا باپ مسلم لیگ میں تھا، میں مسلم لیگ میں ہوں. آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے سر، ان کی بات ہو رہی ہے ان کے خلاف ہونی چاہیے کارروائی. سلمان سے یہ فرمائیے گا کہ کبھی احتساب کو کیوں پروٹیکٹ کریں؟ آپ کو پسینہ آ گیا نا، چھوڑیں. جاوید چودھری صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، کل وزیر اعظم کا بیان آ گیا، وزیر اعظم پاکستان کا بیان آ گیا، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، نیب کے حوالے سے کرپشن کے ایشو پہ ایک پیج پہ نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ نندی پور پاور پروجیکٹ سفید ہاتھی اس کو کھڑا کیا گیا، پتہ نہیں کتنے کی لاگت تھی اور کتنے پہ گیا، اور خود پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ جی اس میں کرپشن ہوئی ہے اور ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے. کون کرے گا تحقیقات؟ نیب ہی کرے گا، اور کون کرے گا؟ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے ایک ڈاکٹر عاصم پہ ہاتھ مارا، چیخیں نکل گئی، شرجیل میمن کے معاملہ چل پڑے ہیں، قائم ملیشیا کا بیان آ گیا، بڑی لمبی لائن ہے. پھر پیپلز پارٹی کا پچھلا 5 سالہ دور آپ نہ بھولیے. میں بڑی لاجیکل بات کروں گا، میں کسی اس میں نہیں جاؤں گا. میں پچھلا 5 سالہ دور نہ بھولیے. دیکھیں نیب کو میں سیریس بات کر رہا ہوں، قوم کو حقائق بتانے چاہیے. ماضی جیسے چودھری صاحب نے کہا ماضی یاد رہے، ماضی یاد دلانا چاہیے کہ جس طرح سے پچھلے 5 سالہ دور میں نیب کو جس طرح سے کمزور کیا گیا، پروسیکیوشن وائز پروسیکیوٹرز کے اختیارات جس طرح سلب کیے گئے، وہ کورٹس میں پیروی کرنے کو تیار نہیں تھے اور سارے کیسز جو ہے پینڈنگ میں چلے گئے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب پی ایم ایل این کا تو یہ وتیرہ ہو گیا. ہم نے سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی دیکھا، ہم نے جو ہے وہ پی آئی اے کا احتجاج بھی دیکھا کہ جو حق مانگے اس کو گولی مار دو. تو یہ معاملہ کب تک چلیں گے؟ اور جب یہ دوبارہ آپ کی طرف بریک لیں، آپ مجھے دونوں جگہ